कोशिश करूंगा कि एक ही आंसू में कह दूंगा मैं दिल, तूफान बेजा लाने से भी या चश्म फायदा, दो अश्क ही काफी हैं अगर असर करें तो। अहले बैत नबुव्वत के खूबसूरत तज़किरों से इस बज़्म को उन्वान दिया गया है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आज हमारी इस बज़्म का मरकजी मौजू है। अजीज दोस्तों, दुनिया के अंदर जितना मर्जी भी कोई शख्स बासलाहियत हो, हुनरमंद हो, उतार चढ़ाव से पूरी तरह आगाह हो, जिंदगी के सारे रंगों से आगाह हो, लेकिन वो अगर अपने घर के अंदर मसाइल का शिकार हो तो दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकता। जो लोग आपको मुख्तलिफ महकमों में परेशान नजर आते हैं और उनके चेहरों पर आपको उदासी दिखाई देती है और बाज़ जगहों पे उनके लहजे तल्ख भी आपको मिलते हैं, तो बुनियादी वजह ये होती है कि ढेर सारे लोग अपने घर से परेशान आते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। इंसान अपने घर के माहौल में अगर तकलीफ का शिकार हो तो वो बाहर कैसे कोई कारनामा सर अंजाम देगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक की मोहब्बत दीन में जरूरी करार दी गई। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब अलैहिस्सलाम आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। कुरान का ये हुक्म बड़ी गहराइयां रखता है। जब हमारा आइडियल नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुकद्दस खानदान होगा, जब हमारी मोहब्बतों का मरकज हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस अहले बैत होंगे, तो हमें समझ आ जाएगी हमने अपना घर कैसे बनाना है, किन बुनियादों पर अपने घर को उस्तवार करना है, कौन सी चीजें हमारे खानदानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और किन चीजों से हमें अपने खानदान को बचाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खोल कर इस बात को बयान फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं और अगर तुम इन्हें थाम के रखोगे तो गुमराही कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। एक अल्लाह का कुरान और दूसरा मेरा खानदान। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर सहूलियात से आरास्ता हो, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, जमाने की तेज धूप से वो बचे रहें, किसी किस्म की कोई भी मुश्किल उनके करीब ना आए, ये हमारी ख्वाहिश होती है। लेकिन चूंकि सही समझ नहीं रखते, अहले बैते अतहार का मुकद्दस उसवा सही तौर पर मुताला नहीं करते, अपनाते नहीं, तो बाज ऐसे काम करते हैं जो बजाय आसानियां लाने के और दुश्वारियां लाती। आप गौर फरमाइए, हर आदमी ये समझता है कि बहुत सारे पैसे अगर घर में ले आऊंगा तो आसानियां और सुकून मेरे घर में आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन के ज्यादा मसाइल उन घरों में है जिनमें आसानियां ज्यादा है। जिन घरों के अंदर सहूलियात ज्यादा है वहां ज़हनी तनाव ज्यादा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक का जरा अंदाज देखिए। ये तिरमिजी में हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। यानी फाके की भी गोया दुआ मांगी महबूब करीम ने, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। और अर्ज करते हैं, मालिक जब तू रिस्क दे मैं तेरा शुक्र अदा करूं और जब तू फाका दे तो मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूं। हम बड़े नाज से ये बात सुना रहे होते हैं कि आज बच्चे की मर्जी की चीज घर में नहीं पकी थी तो उसने मोबाइल तोड़ दिया, तो भाई उसकी मर्जी के खिलाफ का तो वो इसी टेंशन का शिकार होगा, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी औलाद पाक को फाका करना सिखाया।
فقط میٹھا کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں سکھایا اپنے بچوں کو کہ اگر کبھی صبر آزما مرحلہ آ جائے، اگر کبھی حالات کے تیور اس طرح کے ہو کہ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑ جائے تو تمہیں کھڑے بھی ہونا ہے، تمہیں ذرا صبر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی تو والدین کا حق تھا کہ وہ اپنی اولاد کو سکھاتے، لیکن لاڈ پیار کے نام پر ان بیچاروں سے وہ قوت ارادی، وہ قوت فیصلہ، وہ ان کی طبیعتوں کی مضبوطی ہم چھین لیتے اور بچے مضبوط نہیں ہو پاتے۔ میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت محنت کرنا سکھایا اپنے خاندان کو، مشقت، جد و جہد، ہر وقت کام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے۔ آپ کو ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ کہتا ہوا ملے گا کہ دعا کریں، میری بیٹی اپنے سسرال میں بڑی تکلیف میں، وہ بڑی آزمائش میں۔ اور بہت سارے لوگ اس پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور چونکہ بیٹیوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے کرتے ان کی گفتگو آنسوؤں میں لپٹ جاتی ہے، درد بڑا گہرا نظر آتا ہے۔ پر آپ اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں، کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ اتنی مشقت کرتی ہو کہ اس کے ہاتھوں پہ محنت اور مشقت کے نشان نظر آئے؟ لیکن یہ دیکھو نا، یہ کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی سیدہ پاک تو اپنے گھر میں اتنا کام کرتی ہیں کہ ان کے مقدس ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ یہ محبوب نے سکھایا، اور کس طرح سکھایا؟ میرے کریم کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، حضور کی بارگاہ ناز سے جو آیا ہے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ لیکن آپ پڑھیے بخاری، دیکھیے مسلم شریف، کتب احادیث کا مطالعہ فرمائیے۔ سیدہ پاک نے عرض کیا، رسول اللہ اگر ایک خادم، ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اور مجھے بتاؤ نا یار، آخر کون سی آسانیاں ڈھونڈنے نکلے ہم اپنے بچوں کے لیے؟ آخر کس نہج پر اور کس مزاج پر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہاں انہیں ہم نے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ اقبال رو پڑے اور کہنے لگے، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ ان کا وجود عادی ہو گیا ہے آرام پسندی کا، ان کی طبیعت کے خلاف ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بگڑ جاتے ہیں، کوئی مشقت کا کام، کوئی تکلیف کا کام یہ کر ہی نہیں پاتے، جد و جہد کی کوئی راہ اختیار نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، تو محبوب نے مسکرا کے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ کہا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں۔ جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس حدیث پر اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ محبوب نے کہا یہ وظیفہ پڑھیں، اور گویا گھر کے کام کاج آپ نے خود ہی کرنے، ڈیوٹی آپ نے خود ہی کرنی۔ اور میرے عزیز، تھوڑا سا محنت کا مزاج، تھوڑی مشقت کی طبیعت، تھوڑا جد و جہد کا ذوق۔ وہ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ سے ایک صاحب دعا کے لیے عرض کر رہے تھے کہ حضرت دعا کریں، مشکلات بڑی ہیں۔ تو وہ بزرگ بڑے دھیمے اور خوبصورت لہجے میں انہیں محنت کا سبق دے رہے تھے، کہنے لگے میں محنت تو کروں گا لیکن جو کام آپ کی دعاؤں سے ہونا ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ یہ موبائل آپ کے پاس ہی رہیں گے جی، ہم جائیں گے صرف، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھے، پیچھے ان کو صحافی تو نہیں نہ بنانا۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے موبائلوں پہ رہیں گے تو اور کوئی کام کیسے کرے گا؟ تھوڑا ٹائم دیں، چند ایک باتیں صرف عرض کرنی، آپ غور فرمائیے گا۔ وہ بزرگ بار بار وہ صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ بد دعا کریں۔ انہوں نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، مجھے پتہ چلا ہے آپ محنت سے جی چراتے ہیں، تھوڑی محنت بھی کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت میں کروں گا پر آپ کر دیں دعا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگے کھانا پکا ہوا بھی آپ کے سامنے آ گیا نا، اور پلیٹ سامنے رکھ دی تو میں سارا دن ہی دعا کرتا رہا تو آپ کے منہ میں لقمہ کوئی نہیں جانا، وہ آپ کو اٹھا کے منہ میں ڈالنا پڑے گا۔
اس لیے کہ یہ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ یہ رزق اس کو حلال عطا فرما اور یہ اس کو صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے اور یہ اس کے وجود کے لیے طاقت بن جائے، لیکن وہ اٹھانا آپ نے خود ہی ہے اور چبانا آپ نے خود ہے۔ محنت نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ اپنے اکابرین کی محنت، جد و جہد اور مشقت کے تذکرے کرنے کا کیا معنی؟ جب آپ محنت ہی نہیں کریں گے، جب آپ کاوش ہی نہیں کریں گے، جب آپ قدم ہی نہیں ہٹائیں گے، جب آپ چلیں گے نہیں تو منزل کیسے آئے گی؟ ملت کے جوانوں، ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ باقی جو کسی گلی میں جھاڑو دے کے بھی رزق کماتا ہے، بڑا عزت والا آدمی۔ محنت کا مزاج بناؤ، یہ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو سکھایا ہے۔ اور کبھی کسی کے حصے کا لقمہ ہمارے بچوں کے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بچے روتے رہیں اور آپ خوشیاں کسی کی اٹھا کے آپ اپنے گھر لے آئیں اور آپ کے بچے ہنسیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کسی کا حصہ اپنے گھر لے آئیں اور پھر کہیں کہ چین کی نیند آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیے نا اہل بیت نبوت کا اسوہ نور امام حسن مسجد شریف میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ یہ حضور نے ہمیں منج دیا ہے اپنی اولاد کی تربیت کا۔ اللہ کے محبوب نے منہ میں انگلی ڈال کے جرات کرے نا آپ دوسروں کے حصے کے لقمے جو اپنے بچوں کے منہ میں دے رہے ہو، صرف یہ کہ تمہیں بات صحیح سنانی آتی ہے، صرف یہ کہ شیشے میں لوگوں کو اتارنا آتا ہے، صرف یہ کہ لوگوں کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ لقمے نہ لائیں جو کسی اور کا حصہ ہے، ورنہ نیند میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایسی ساری کولنگ بھی ٹھیک کرے تو وہ نیند نہیں لا سکتا۔ میرے بھائیوں، تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ اولادوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ میدان میں کھڑے رہ سکیں۔ یہ کہنا کہ بیٹا گلی میں لڑائی ہو رہی ہے تو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے، وہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھی تو ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ کبھی کسی پر ظلم اس لیے بھی روک دیا کرو کہ اگر اس پر ظلم ہوتا رہا تو ظالم مضبوط ہو جائے گا، پھر وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ بچوں کو طاقتور بنائیں، ان کو جینا سکھائیں۔ آج فیشن ہو گیا ہے چھپکلی دیکھ کے چیخے مارنا، کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا، یہ برگر فیملی کی علامت۔ جی گھر میں چیخے، ہم جی بڑے نرم و نازک لوگ ہیں تو چھپکلی آ گئی تو بچے چیخے مار رہے ہیں۔ یہ بچے میدان میں کھڑے ہوں گے، آپ ڈٹیں گے، آپ ان کو لے کے زندگی میں کوئی مشکل سر کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رنگ تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب بلوانیوں نے پورا حملہ کر دیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور کو گھیر لیا تھا تو سب سے زیادہ خطرے والی جگہ دروازہ تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں دے کر، بچوں کو تلواریں دے کر، خود شیر ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ شیر جن کی تربیت کرے وہ بھی تو شیر ہی بنے نا۔ اپنے بچوں کو تلواریں دے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا بیٹا ذرا خیال رکھنا کوئی ظالم تمہارے خالو تک پہنچنے نہ پائے۔ تو پھر جرت بھی نہیں ہوئی کسی کو پہنچنے کی۔ لیکن ہم نے بچوں کو جد و جہد نہیں سکھائی، جینا نہیں سکھایا۔ یہ بیچارے ہمارے لاڈ پیار کی چھاؤں کے نیچے اتنے قید ہوئے ہیں کہ زمانے کی کسی ہوا کا بھی اور کسی رنگ کا بھی یہ ذائقہ لے نہیں پاتے۔ میں کیسے عرض کروں، اب چھوٹا آدمی ہوں، اتنے بزرگوں کے بیچ کوئی بڑی بات کروں گا تو جچے گی بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر زادے اور صاحب زادے انقلاب برپا نہیں کرتے، تو بھائی جن کے ٹیشو کا ڈبہ بھی کوئی اور اٹھاتا ہو اور گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور بند کرتا ہو اور جناب جن کے جوتے بھی کوئی اور اٹھا کر کے سامنے رکھتا ہو، آپ ان سے توقع کرتے ہیں انقلاب برپا کرنے کی؟ انقلاب تو وہ لوگ برپا کرتے ہیں جو وقت پر بچوں کو میدانوں میں کھڑا کرتے ہیں، جو جینا سکھاتے ہیں، جو زمانے کے تھپیڑوں کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، جو ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا جس کو تیز چلنا ہے اسے پھر سامنے آنے والی مخالف ہوا کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا انہوں نے ویسے ہی کر دیا ہے۔ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو پھر آپ کو سونے کا وقت نہیں ملے گا، پھر آپ کو ڈھب سے کھانے کا وقت نہیں ملے گا، پھر آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ
आधा घंटा खड़े होके आईने के सामने अपने आप को ही संवारते रहे। मुझसे एक दोस्त ने एक दफा पूछा कि कोई मसला तो नहीं, आजकल तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा यार एक शेर सुना देता हूं, मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरे ख्वाब मुकम्मल ना हुए। ये कभी मौका नहीं मिलता कि जम के कोई 8-10 घंटे नींद ले ले, यही बड़ा मसला है। भाई हमें कोशिश करनी, हमें हिम्मत करनी। और फिर चौथी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि ना कभी इनको ब्लैकमेल करें औलादों को, और ना इन्हें ब्लैकमेल होना सिखाएं। वो बड़ा निकम्मा है, बड़ा बेवकूफ है, पर मेरे भाई का बेटा है तो बेटी तो उन्हें इज्जत तो फिर रखनी है ना, लिहाजा उसी से निकाह कर ले। आप क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं बच्ची को? आप अपना रिश्ता बता बता के जिसको शरीयत इजाजत देती है, अब उसे क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? और अगर कुर्बानी देनी है तो अपनी दे, आप औलाद की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं करें, इस तरह का कोई काम ना करें जो जबर है। आप शरीयत के दायरे के अंदर रह के उनकी तरबियत करें। देखें ना, जितनी चीजें इंसान को कमजोर कर सकती थी वो सारी करबला में मौजूद थी। भूख भी थी, परदेश भी था, प्यास भी थी, बच्चों का साथ भी था। और फिर ये नहीं कि खाली दुश्मन ने धमकी दी, इमाम अली मकाम के सामने उनके अहले खाना की मैयतें गिरी, इमाम ने उठाई, लेकिन सबक पड़ा था ना मौला अली शेर खुदा से, तरबियत ली थी ना सैयदा पाक से, तो मैदान में खड़े रहे। कोई चीज भी हक के रस्ते में रुकावट बन सकी तो मजबूत रहें आप, किसी तौर पर भी बच्चों को कमजोर ना करें। पांचवी और आखिरी बात, और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को इस पर समेट दूंगा, जिंदगी में खूब मेहनत करें। खिताब चूंकि अवाम से है, बुजुर्ग तो बातों को जानते हैं, बहुत सारी बातों का निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। खूब मेहनत करें, खूब जद्दोजहद करें, और उस काम के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है वो सारी मुहैया करें, और अपनी सारी सलाहियतें लगा दें उस काम के, ड्यूटी पूरी अदा करें। लेकिन फिर अकीदा तौहीद भी मजबूत रखें करके ना, तो नतीजा ना मांगे, नतीजा अपने रब पे छोड़ दे, अल्लाह पे छोड़ दे नतीजा। जितने नबी दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए सब कामयाब होके गए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है। इतनी इतनी लंबी उम्रें, इतनी इतनी मेहनत से तबलीग, लेकिन उन्होंने कौम को यह बताया है कि हमारे जिम्मे जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी हमने ठीक दी है ना, हमने आजान वक्त पे दी है ना, मस्जिद वक्त पे खोली है ना, बाकी नमाजी तो अल्लाह भेजा करता है, वो आ जाते। आप ड्यूटी पूरी दे। इमाम हुसैन की शहादत के अगले दिन यजीद तख्त से नहीं उतर गया था, सुबह इनकलाब नहीं आ गया था। अभी जुमा 8 दिन नहीं होते हमें काम करते हुए, तो हम कहते हैं जनाब इतने साल हो गए, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? इतना अरसा बीत गया, इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? इतना वक्त हो गया, मुझे बात सुनाते तो ये असर बन के दिलों में क्यों नहीं उतर रहा? ओ भाई, इमाम हुसैन खानदान समेत शहीद हुए, फिर सवेरे इनकलाब नहीं आ गया था, अगले दिन यजीद तख्त से नहीं उतर गया था। वो तो 4 साल के लगभग फिर भी हुकूमत कर गया। लेकिन इस तरह से घेर के मारा है इमाम हुसैन ने कि कयामत तक जो उसके तरफदार भी है ना, वो भी खुल के नाम नहीं ले सकते, वो भी इजहार नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं रखते। तो मेरे भाई आप काम करें, नतीजा अपने रब पे छोड़ दें। बहुत सारे बुजुर्गों के इरशादात पढ़ने के बाद अर्ज कर रहा हूं, जब आप रब पे नतीजा छोड़ेंगे तो नतीजा बड़ा ही सोना निकलेगा, और नतीजा बड़ा ही खूबसूरत निकलेगा। अपनी मर्जी का जो लोग नतीजा मांगते हैं वो तो बड़ा महदूद सा मुतालबा करते हैं, और जो चीजें रब पे छोड़ देते हैं। हमारे एक चौधरी साहब दोस्त हैं, इतने साल हो गए, तो कहने लगे हमारे खानदान को पंचायतें खत्म करते हुए 40 साल हो गए। तो मैंने कहा मुश्किल फैसला? कहने लगे मुश्किल फैसला वो होता है जो बंदा, सब लोग आके कहते हैं हमारे हक में फैसला करें, उनसे हम कहते हैं कैसे भाई, दूसरे की भी बात सुनेंगे तो फैसला करेंगे। मुश्किल फैसला उसका होता है जो कह देता है चौधरी साहब तुहाडे ते इतबार है, तुसी मेरे नाल ज्यादती नहीं करन लगे, बस जिंज मुनासिब जे कर छड़ो, कहंदे ओदा मुश्किल हुंदा है। तो मैं उनकी बात सुन के सोच में पड़ गया। मैंने कहा एक चौधरी से बंदा कहे ना कि तेरे पर एतबार है,
تو جو کرے گا ٹھیک کرے گا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ اگر بندہ رب سے کہے کہ مالک تو جو کرے گا کرم ہی کرے گا، تو جو کرے گا رحمت ہی کرے گا، تو پھر اس طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ بڑا کرم والا آئے گا۔ اللہ اس ادارے کو بھی آباد فرمائے، قاری صاحب کی والدہ کے حق میں رحمت اور فضل والا فیصلہ فرمائے۔ بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں، میلوں کا بندوبست کرتی ہیں، دن منائے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں، اور بڑی قریب ایک دن آنے والا ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار منائے کس طرح جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے۔ سویرے جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا، اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے، اور عید منا کب رہا ہے؟ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد، یا 29 کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤ گے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤ گے۔ تو اس میں کوئی شور و غوغا نہیں، کوئی ریلیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی گانا باجا نہیں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا، شائستگی کا، خوبصورتی کا، نظم و نسق کا ایک بہترین ذریعہ۔ تم بڑے راضی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی العظیم، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں پیغام میں عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی؟ غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اجتماعیت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا۔ عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار۔ اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، غریب نے امیر کو، امیر نے غریب کو، پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو، ایک۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام باقی سارے مذاہب سے اس لیے مختلف ہے کہ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں۔ ہم نہ دین کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح کوئی مخصوص سی رسم و رواج نہیں ہوتا۔ اب میں مسجد کے اندر تو نہیں نہ تم سے جھوٹ بولوں گا، او بھائی آپ کا دین صرف مسجد میں ہی سچ بولنے کا نہیں کہتا، ہر وقت ہی سچ بولنے کا کہتا ہے۔ آپ صرف رمضان المبارک کے اندر ہی صدقات و خیرات، عبادت، ریاضت نہیں کریں گے، پورا سال ہی کریں گے۔ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ اسلام اس پوجا پاٹ کا نام نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے نیک ہو جائیں، کچھ مخصوص دن آئیں تو ان دنوں میں بدل جائیں اور باقی آپ اپنی روٹین جاری رکھیں۔ اس کا نام مذہب نہیں۔ مذہب اسلام تو ہمہ وقت
ہر وقت نگرانی کی بات کرتا ہے. تو اس کو اس طرح کا نہ بنائیں. آپ یقین کریں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف آیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک مہینہ آیا ہے، شاید معاذ اللہ اس کے چند مخصوص رسم و رواج ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد فارغ. یہ کوئی رسم ہے؟ عبادت میں اور رسم میں فرق ہوتا ہے. اس کی معنویت کو، اس کے حسن کو تو سمجھیں. اعتکاف بیٹھ گئے نوجوان کافی سارے مل کے کسی بھی محلے کی مسجد میں، اسی طرح سے گپیں چلتی ہیں، اسی طرح سے موبائل چلتا ہے، اسی طرح سے پیزے کا آرڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کو بوتلیں منگائی جاتی ہیں اسی طرح. تو یہ آپ نے کیا ضرورت تھی اعتکاف بیٹھنے کی؟ اگر آپ اس کی معنویت کو ہی نہیں سمجھے کہ اعتکاف تو بیٹھا جاتا ہے شب قدر کی تلاش کے لیے، وہ تو ساری رات ٹک ٹکی لگا کے ڈھونڈتا ہے معتکف کہ کہیں مجھے وہ جلوے نظر آئیں جو جلوے اللہ شب قدر میں عطا کرتا ہے. اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی کھانے کی، پینے کی، باقی معاملات کی. وہ تو محض ہے کسی کام آیا ہوا ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، دین کو بطور رسم نہ لیں کہ ایک مخصوص ٹائم آیا ہے تو لہذا ہم دین اپنے ہر کام میں. نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی. حج کرنا ہے تو اس کا بہترین زادرہ تقویٰ ہے. اگر روزے رکھنے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اپنے آپ کو اس کی معنویت میں لائیں، اس کی خوبصورتی میں لائیں. اب تو کئی دفعہ میرا دل نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں تقریر سنیں گے، بات سنیں گے، نعت سنیں گے، محفل سجے گی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس کی معنویت کو سمجھتے ہیں؟ اس کا معیار کیا ہے دین کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے؟ کیا اس کو ہم نے ایک رسم لیا ہوا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑے نعرے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے پیغام کی جو ہے وہ مسلمان کی نظر میں قدر کیا ہونی چاہیے، وہ علم ہے. تو رسومات سے نکلیں، حقیقت کا سفر کریں. اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، تقریریں سنتے، جلسوں میں جاتے، کتنے رمضان آئے، کتنی چیزیں آئیں. کہیں تو ہم بدل جاتے. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر عمرے پہ جمع ہو گئے ہیں تو چلو 25 لاکھ ہی ان میں سے واپس آ کے دیانتدار ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، اسلام کے حسن کو سمجھیں. 40 لاکھ حج کرنے جاتا ہے تو اس میں سے 20 لاکھ ہی سچی توبہ کر کے آ جائے. لیکن مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے واپس سو آ گئے. سٹیٹس لگاؤ. اب تو کئی دفعہ تکلیف ہوتی. میں ذاتی طور پر اس قدر زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہوں، کئی جگہوں پہ جا نہیں پاتا، طبیعت نہیں مانتی. دل کرتا ہے کسی پرانے دوست سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس 4 گھڑیاں بیٹھیں. دل کرتا ہے کسی جگہ انسان بغیر مووی کے بھی کوئی بلائے، اس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھیں. کوئی ملنے آئے تو کہے آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کی فوٹو سے نہیں ملنے آئے. تھوڑا سا یار اصل کا سفر بھی تو کرو نا. اب تو آپ یقین کریں والدہ کے لیے جس نے سوٹ خریدا ہے اس نے بھی ایک دوست مجھے دکھا رہا تھا، اس نے بھی سٹیٹس پہ لگایا ہے. تیری اماں نے جو تیرے لیے کپڑے ساری زندگی بنوائے، ابا جی نے، انہوں نے فوٹو کھینچی تھی اس کی، سٹیٹس پہ دیا تھا، یہ میں نے اماں کے لیے شاپنگ کی. چھوڑ دیں یار، آپ زندگی کی خوبصورتی اور معنویت کو لیں تو رسم سے باہر آئیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑی سی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں یا ماننے والے ہوں، جب شعور بیدار ہوتا ہے نا تو 2-4 سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایک تو سوال ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے. اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے. ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں. مقصد حیات کیا ہے اور
इंसान को किसने भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है, हम क्यों आए हैं, इसका ना जवाब चाहिए हजरत इंसान। फिर वो ये सवाल मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में घूमा, घूमते घूमते कोई किसी तरफ निकल गया, कोई किसी तरफ निकल गया। एक बड़ा अदीब आदमी था, बड़ा बेहतरीन शायर था, वो कहने लगा असल में ना इंसान एक फूल है, तो बहार का मौसम आता है तो खिल जाता है, जवानी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, फिर खिजा आती है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर ज्यादा ही पतझड़ आता है तो टूट जाता है, यानी इंतकाल कर जाता है। लिहाजा एक खुशबू है, एक फूल है। उसने भी बात की, चलो ठीक की होगी। फिर एक और शख्स बोला, उसने कहा नहीं नहीं, बुनियादी तौर पर ना पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किरदार अल्लाह ने बनाए हैं, कोई बाप है, कोई दादा है, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई भाई है, तो सब अपना अपना किरदार निभाते हैं और फिर अपने अपने वक्त पर वो रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि अब किरदार बदलने की बारी आ गई। अब वो जो बाप था उसने दादा बनना है और वो जो पोता था उसने बाप बनना है, लिहाजा वक्त बदलता है तो ये किरदार भी बदल जाते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से कोशिश करते रहे, यहां तक के बाज ने यह भी कह दिया कि इंसान पहले हैवान था। ये तरक्की करते करते किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन याद रखना ये राज अगर खोला है ना किसी ने, तो उसी ने खोला है जिसने इंसान बनाया है। ये उसी ने खोला है। जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए फरमाया, वही के जरिए फरमाया। इधर उधर से क्यों पूछते हो, मुझसे पूछो ना। मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के बताता हूं कि तुम्हें बनाया किसने। मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें बनाने वाला कौन है। वो कौन है जिसने तुझे बनाया है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। तू मां के पेट में था, एक नुत्फा था, एक करीम मालिक ने चाहा, फिर उसने मां के पेट में तेरी सूरत बनाई, ये तेरे नक्शो निगार बनाए, उसने तेरे चेहरे को तख्लीक किया, फिर तेरे चेहरे पर उसने आंखें रखी, फिर नाक रखा, फिर होंठ रखे, फिर तुझे बना के ना तो खुद ही फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। खुद बना के ना खुद फरमाता है कि तहकीक मैंने इंसान को बड़ी ही खूबसूरत साख्त पर पैदा फरमाया। एक मिनट के लिए जरा सोच के देखना कि ये नाक अगर यहां होता तो कितना बुरा लगता, ये होंठ अगर थोड़े से भी नीचे हो जाए तो कितने। बाज लोगों के ना जरा से दांत थोड़े से कभी ऊपर हो जाए ना किसी बीमारी की वजह से भी, तो लोगों को अच्छे लगते। अल्लाह ने जो चीज बनाई है इसे बार बार तोड़ के सजा के नए सिरे से करके देख लो, सोनी उसी तरह ही लगती है जिस तरह मेरे रब ने बना दी है, उसी तरह ही खूबसूरत लगती है। और वो कहता है ये जो तेरा चेहरा है ना, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, ये जो तेरा चेहरा है ना, किसी का गोरा है तो किसी का ज्यादा गोरा है, किसी का गोरा है तो किसी का सांवला है, किसी का रंग गंदमी है। ये बंदे की मर्जी पे नहीं, ये अल्लाह कहता जैसे मैंने चाहा है ना। अगर आप ये आयत समझ जाए ना तो अपने आप से प्यार हो जाएगा। फिर काले स्याह रंग वाला बंदा भी कहेगा ओहो चेहरा मेरा है पर चाहत अल्लाह ताला की है। फिर तो अपने आप से प्यार हो जाएगा, फिर तो अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी। फिर तो इंसान कहेगा कि खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। फिर प्यार हो जाएगा अपने आप से। शर्त यह है कि देखो तो सही, तो इसको बनाया है अल्लाह ने, पैदा किया है अल्लाह ने बनाया। इस सवाल का जवाब यह है कि तुझे अल्लाह ने बनाया है, खुद से नहीं तू बना, तू किसी की चाहत है, तुझे किसी ने भेजा है। अच्छा जी,
تو اس نے پیدا کر دی یہ انسان، تو وہ ایک ان پڑھ رہ گیا ہے، وہ ایک شخص تو ایسا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، وہ ایک شخص ایسا ہے جو زندگی میں نانے جویں تک کا محتاج رہا، کوئی خاص مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے، بڑی دنیا جانتی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ساری زندگی انہوں نے گمنامی میں گزار دی۔ تو مالک یہ جو ان پڑھ رہ گئے، غریب رہ گئے، کمزور رہ گئے، گمنام رہ گئے، یہ جو پیچھے رہ گئے، یہ جو بظاہر سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت کے ذرا ترجمے کا انداز دیکھیے گا، یہ تیور دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تیور دیکھنا۔ فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو مزہ آئے، وہ لطف دیکھو قرآن مجید کا انداز تکلم دیکھو ذرا۔ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ یہ خطاب جس سے بھی ہے، صوفیاء کہتے ہیں مچل جانے والی آیت ہے، مچل جانے والی آیت ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے نا تو نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے، تو آئے گا میرے سامنے، مجھے ایک حدیث پڑھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے، مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہو۔ اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میں آپ کو بات عرض کروں، مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے کا، لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حال دل عرض کرنے؟ کیا منظر ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا انداز ہوگا، خدا خود میر مجلس بود۔ کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا آئے گا، یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں؟ ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں،
وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا، اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں. مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی. ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے، کہنے لگے ابا جنوں آکھو بڑا دے لیا رشتہ دارانوں تے بڑا وانڈ لیا، وہ کڑا کو نہ نیکی کر دینے سوا سائڈ تے ہو کے غیبتاں کر دینے، آنکھوں نے ان پاس کرن. اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے. چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائی جو واقعہ شکایت والی تھی. تو میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے، کر دے بھی تو چھڈو. سادہ بندہ، ان پڑھ آدمی، محنت مزدوری، اتنی پتے کی بات کی. کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے. تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی. حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت کرتا ہے. کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے. ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا پھر کس لیے پیدا کیا؟ مقصد حیات کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے. اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا. ہم تو کام کرنے آئے بھائی، دنیا میں کام کرنے آئے. یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا، صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے. قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم سمجھو. کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام. یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں، اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. مسجد میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں، بن سنور کے امام صاحب آئے، جناب پگڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، آ کے وہ سج گئے، سنور گئے، آ کے یوں بیٹھ گئے وہ. لیکن ان امام صاحب کو، ان کی بھی بڑی شان ہے. جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے. لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے، جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے. کہہ لوں میں ایک جملہ، کہہ لوں میں ایک جملہ، ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی، ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی. کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے. پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ، مفتی بن کر، پیر بن کر، مولوی بن کر، مقرر بن کر، صدر بن کر، فلاں بن کے بیٹھے رہو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری بڑی شان ہے. پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی. یہ شان صرف. پھر مجھے کہہ لینے دو قمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر گر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. کوئی مقصد تو ہے نا میرے بھائی. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت بلال مقصد بنا لیا تھا حضور کے دروازے کی نوکری کرنا. میں آپ سے عرض کروں اگر کوئی مقصد نہیں نہ بناؤ گے تو زندگی بے چین بے قرار گزرے گی. با مقصد لوگوں کی زندگی صحیح گزرتی ہے، با مقصد. کوئی ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، لوگ راضی کرنا، سٹیٹس لگانا، ویوز چیک کرنا، لائکس، کوئی مقصد نہیں. یہ بالکل بیکار کام ہے. آپ باصلاحیت ہیں. کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی کام نہیں ہے کرنے کو.
کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی. آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، خوش گپیاں ہیں، تبصرے ہیں، یہ کوئی کام نہیں. آپ کا کوئی مقصد حیات ہو، آپ کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کوئی خدمت ہو جو آپ کریں، آپ محسوس کریں گے کہ کچھ برکت ہو گئی ہے. لیکن اگر محمل وقت گزارو گے، بیکار ہو جاؤ گے، زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو. میں خود کئی دفعہ اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہوں کہ یار یہ 20 منٹ ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا. اور پھر ایک اور بات بھی، اس میں عمر کا بھی کوئی لینا دینا نہیں. امام رازی نے لکھا ہے ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا سے جانے کا. ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے. یا رسول اللہ پھر مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو فرمایا ادھر سے صحیفے اٹھا کے لا، تجھے قرآن پڑھانا شروع کروں، پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جا. انہوں نے نہیں کہا یہ عمر نہیں. آپ کے پاس مہینہ ہے، سال ہے، 20 سال ہے، جتنا بھی ٹائم ہے، آج سے کوئی کام شروع کر دیں، کوئی ڈیوٹی کریں. آپ یقین کریں کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے لے لیں گے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا. ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے. ڈیوٹی لے لیں کوئی، اس کو کریں. اب ہوگا کیا؟ جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا تو پھر مشکلات بھی آئیں گی، پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو اللہ آزمائے گا بھی اس رستے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر انسان کو آزمایا بھی جائے گا. اب مشکلات بھی آئیں گی. تو یہ مشکلات زندگی کا حسن ہے. آپ جب کسی مقصد کے تحت میدان میں نکلیں گے پھر آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی. آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں، لوگ تانے بھی دیں گے، لوگ کہیں گے بھی، تو بھائی اس کا مزہ آئے گا. اب ذہن بنا لیں کہ بھئی مشکلات آئیں گی، اتار چڑھاؤ آئے گا، تو یہ تقاضا ہو ذہنی طور پہ تیار ہوں گے. پھر کوئی بھی مشکل بندے کو پریشان نہیں کرے گی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حالات کا اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں. یہ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے. بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے. بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے. اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے، امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں نا، ہو بڑا پروٹوکول ہے، بڑے آ رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ. بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے، آپ کسی کو سنا سکتے. سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تو اب آپ نے کس کو سنانے؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات. تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں. اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا. اور پھر اسی طرح کا معاملہ مراتب کے اختلاف کا ہے. مراتب کا اختلاف بھی رہے گا. کوئی امیر رہے گا، کوئی. مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی.
لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی جو آیت جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ سمجھ جائے نا اور اس پر ایمان رکھے پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، حضور مدینہ طیبہ آئے تو کوئی تکلیف نہیں آئی، بدر، پھر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پھر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے، انس بن نضر شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ چلے گئے، بڑی آزمائشیں آئیں۔ اس دوران کافروں نے تو جو چلنی تھی چلی، منافقوں نے بھی بڑی چلی، بڑے خطرناک اعصاب شکن مسائل صحابہ نے دیکھے، لیکن فرماتے ہیں ہم نے 10 سالوں میں حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دی، مدینے والے کو مسکراتے دیکھا، اور مسکرانا بھی ایسا معنی خیز تھا کہ بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یعنی یہ دانتوں کا گچھا ہے، اور جب حضور مسکراتے تھے تو نور کے لچھے گرتے تھے۔ کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا ہے، جس کی تسکین سے، یہ جو سلام ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ پوری سیرت لکھی ہے نبی کریم، پورا اولیاء ہے، کبھی موقع دے اس کو کھولا جائے تو، یعنی جس کی تسکین سے روتے ہوئے، یعنی حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا تھا، تو سوال پیدا ہوتا تھا پھر انتظار کرنا پڑتا ہوگا، پتہ نہیں کب مسکرائیں گے اور کوئی ہنسے گا، انتظار کرنا پڑتا ہوگا۔ نہیں، یہ تو حضور کی عادت ہے مسکرانا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو خوش رہیں زندگی میں، آپ دکھ سکھ انسان کے اندر ہوتے ہیں، کسی چیز کو آپ نے ڈیل ہی کرنا ہے نا میرے بھائی، صبح سے شام تک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، سارے گاہک ہی صحیح آئے ہیں، ایک نے آ کے تلخ بات کیا، آپ کا موڈ خراب ہو گیا، اب آپ ملازموں سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں، مال لینے والے سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ سوچ لیں یار ہو سکتا ہے بیچارہ گھر سے لڑ کے آیا ہو سکتا ہے مقروض ہو، کسی تکلیف میں ہو، بیمار ہو، آزمائش ہو، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹھنا، اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتے ہیں کہ انسان کسی مشکل میں، تو اگر اس کو درگزر کر کے تھوڑا سا اس کو نکال کے، باقی جو 99 بندے اچھے آئے تھے ان پر توجہ کر لی جائے، خوشی اور مسرت کا تصور اپنے ذہن میں بٹھایا جائے، تو جب بھی اللہ نعمت دے اس پر، پھر دیکھیں اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا۔ ہم نہ دین کو سنتے بھی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو اس پر توجہ نہیں پوری کرتے۔ ویسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نور پہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ بھی حضور کی پسند تھی، غریبی، کوئی مجبور نہیں تھا اس پر، یہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حدیث میں موجود ہے، حضرت یوسف نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ فقیری یہ حضور کی پسند ہے، ایک وقت روٹی کھانا یہ حضور کی چاہت ہے۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اظہار کر دیتے تھے، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ساری باتیں ٹھیک، لیکن جب حضور کے گھر میں نواسوں کی ولادت ہوئی ہے نا، تو ایک بیٹے کی دفعہ دو بکرے ذبح فرمائے، دو بکرے، خوشی کا مقام ہے نا۔ بال اتروا کے تو ایک پلڑے میں بال رکھ کے دوسرے میں چاندی رکھ کے حضور نے تقسیم کی۔ خوشی کا موقع ہے نا، خوشی کا موقع ہے نا، تو اس خوشی کے موقع پر حضور نے 2 جانور ذبح کیے۔ بعض لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فلانی چیز بانٹ رہے ہیں، آپ فلانی چیز،
بلکہ اب تو ایک اور بات بھی، آپ یہ کام نہ کریں غرباء کو دے دیں. تو میں نے کہا آپ ہمارا موقف تو سنیں پہلے. امیر کہاں آ رہا ہے میلاد کی محفل میں؟ وہ تو جائے گا جب ایم نے جلوس نکالے گا تب جائے گا. ناراض ہو گئے نا آپ بیچ بیچ میں سے بات سن کے. وہ تو اس وقت گاڑی پہ جھنڈا لگائے گا تو اس وقت مسئلہ بھی نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب چلا جاؤں جائز ہے، نہیں پوچھے گا. اپنے دروازے کے آگے دفتر بھی بنائے گا. لیکن کیسی عجیب بات ہے، پچھلے 5 سال کسی اور پارٹی کا نعرہ، یہ 5 سال کسی اور کا، اگلے 5 سال پتہ نہیں کس کا. یہ تو ان غریبوں کا نصیب ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں مدینے والے کا ہی نعرہ لگا. اور تو میرے عزیز، آپ پہلے بھی تو یہاں غریب لوگ ہی آتے ہیں. اور میں نے اس سال دوستوں کو مشورہ بھی دیا ہے. میں نے کہا پیر صاحب کی اور مرید صاحب کی روٹی میلاد میں ایک جیسی پکانا. کچھ بھی نہیں کہے گا انشاءاللہ. میرے نات کا بڑے اچھے ہیں، وہ کھا لیں گے. جو سارے چاول کھائیں گے وہ بھی کھا لیں گے. کئی غریب گھر ایسے ہیں جن میں نا سارا سال گوشت میسر نہیں آتا. ہاں مجھے پتہ ہے کہ جب بچے بوٹیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ابا بیچارہ دور بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ میرے وسائل ہوں تو میں کھلاؤں. کاش تو میلاد والے دن ہی زیادہ بوٹیاں ڈال کے بٹھائے اور غریب سارے بچے لے آئے. 3 سال کا بیٹا جب زیادہ بوٹیاں کھائے گا نا، پوچھے گا اپنے ابا جی سے کہ ابا جی آج خیر ہے؟ تو پھر ہو سکتا ہے ابا روئی پڑے اور ماتھا چوم کے کہ پتر آج راج راج کے کھا، آج مدینے والے کا میلاد. آپ اس کو ذوق میں لائیں تو خوشی اور مسرت کا جو تصور دین دیتا ہے، اس تصور کو آپ سمجھیں کہ 2 جانور حضور نے ذبح کیے عقیقے کے موقع پر. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، نکاح کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنے جوڑے ہوں، اتنے سوٹ ہوں، اتنی دعوت ہو، اس طرح کا کھانا، پابندی نہیں لگائی. لیکن فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لینا، دوسروں کو شامل کرنا. یعنی خوشی کا موقع کوئی آئے نا، خوشی کا موقع، تو اس میں کسی کو کھانا کھلانا اور جائز طریقے سے خوشی منانا، جائز طریقے سے، اچھے طریقے. اس کی تو اسلام نے تعریف کی ہے، اس کی تو تعریف کی ہے. یہ آپ خوشی منا رہے ہیں نا میلاد. مثلا کیا کیا آپ نے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ہی پڑھا ہے نا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پہلے تلاوت ہوئی، اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سلام. اس کے بعد آخر میں کون سی چیز بری ہے؟ بھئی آپ ایسے ہی، بعض دوست ایسے ہی الجھ جاتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ، تلاوت کرنا نہیں ٹھیک، نعت پڑھنا نہیں ٹھیک، کتاب و سنت کی بات کرنا نہیں ٹھیک، یا کسی کو کھانا کھلانا نہیں ٹھیک؟ حضور نے تو فرمایا سب سے بہتر مسلمانی وہ ہے جو سلام زیادہ کرے اور کھانا زیادہ کھلائے. تو آپ تھوڑا سا اس کو صرف نا جذبات میں لانے کی ضرورت ہے. چیزوں کو جذبات میں لائیں، ان کے حسن کو برقرار کریں. میلاد کس بات کو کہتے ہیں؟ سادی بات، بالکل دو. میلاد یہ ہے کہ ہم یہ میلاد کا ترجمہ ہے کہ ہم آج بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک عطا فرمائے. اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے. میں نے تھوڑا سا ملک سے باہر بھی دنیا کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے بندہ بت بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کان ٹھیک نہیں بنا، دوبارہ بناتا ہے. وہ کہتا ہے ناک ہے. خدا را میری بات پہ غور کرنا. پھر وہ اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے عبادت شروع کر دیتا ہے. ہم جتنے جو کہ ہیں نا، ہمیں پتہ ہے سارا. اگر ہمیں محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا نا، محنت کر کے، او میرے سنگیوں غور کرنا، اور یار پڑھا لکھا آدمی، گریجویٹ آدمی، ماسٹر ڈگری رکھنے والا جانور کا پیشاب پی رہا ہے،
پیشاب میں نہ آ رہا ہے، اب تو کچھ چیز چھپی نہیں رہی، اب تو ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ ہمیں محنت کر کے، کوشش کر کے، ہم جتنے قابل ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارا تو قرآن پاک ٹھیک نہیں ہوتا، ہم صحیح نہیں کر پاتے، تو کہاں جستجو کر کے ہم نے دین حاصل کرنا تھا۔ یہ خدا کا فضل نہیں ہوا کہ پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ہمارے ماں باپ نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا دیا۔ اس تشکر میں ہم 12 ربیع الاول شریف کو جمع ہوتے ہیں، اس تشکر میں کہ کرم ہو گیا ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے، اتنا اعزاز اللہ نے دے دیا، اتنا اعزاز، ہمیں اتنا اعزاز دیا کہ نیکی کا سوچتے ہیں ابھی تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور کر لیتے ہیں تو 10 کا اجر مل جاتا ہے، جو نہیں کر پاتے کوشش کے باوجود وہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو خوشی کا تصور یہ ہے کہ آپ اظہار تشکر کریں۔ دیکھو اصل کیا ہے دین میں اس بات کی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے میری تقریر کو جذباتی سمجھ کے نہیں سننا، تھوڑی گہرائی میں اترنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سید الایام تو جمعہ ہے، دنوں کا سردار تو جمعہ ہے، قرآن میں نام کس دن کا ہے؟ جمعے کا، تو آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں مخصوص کر کے مسلم شریف میں۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا اور پیر والے دن مجھ پر وحی آئی تھی، میں پیدا ہوا تھا پیر والے دن مخصوص کر کے، طے کر کے۔ حضور نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کسی سے پوچھیں گے دنوں کا سردار تو کہے گا جمعہ، مسلمانوں کی عید کا دن کون سا؟ جمعہ۔ حضور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن، یعنی حضور بھی بتا رہے ہیں کہ جس دن میں آیا ہوں نا وہ کوئی خاص دن ہے، وہ ایسا دن ہے جس پر کوئی شکر کا انداز اختیار کیا جائے۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھنے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں آیا تھا روزہ رکھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلو حضور کے آنے پر 4 نعتیں پڑھ لیں، کوئی تھوڑا لنگر ہی کھلا دیں، ہم چلو باہر گلی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، جوش جذبات میں لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، میں نے سنے ہوئے۔ آپ ہمارے ملک میں تو اب کچھ چیز چھپی نہیں رہے گی، پارٹیاں جس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو کے نعرے لگاتی ہیں سب کو پتہ ہے، اور اسمبلی کے اندر ایک دوسرے